बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अपने कल के व्लॉग में मैंने मुजव्वज़ा वफाकी आईनी अदालत के हवाले से कुछ हक़ाइक़ जो हैं आप लोगों के सामने रखे थे। अब उस अदालत का क़याम रुकवाने के लिए PTI ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। क्या वो स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है और फिर इस अदालत की क्यों ज़रूरत है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत खुल के यानी वो खरी बातें कर रहे हैं इस अदालत के हवाले से। क्या जो हुक्मरान जमातें हैं या पीपल्स पार्टी है ये अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं? वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इस पर आगे जाके हम बात करेंगे। अगर आपने सुना तो मेरा कल का जो व्लॉग था वो भी अदलिया से मुतल्लक था, तो तवील हो गया था, दुरानिया उसका बड़ा लंबा हो गया था। तो फिर हमने उसका एक हिस्सा जो है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया था वो अलग कर लिया था। वो भी सुनना बड़ा ज़रूरी है। वो पहले मेरा ख्याल है वो हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट जो है, एक महफूज किया गया फैसला जो है वो सुनाया गया है। अब लोग जो हैं, जिन लोगों को देखना चाहते हैं, जिनके लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब बड़े इंसाफ देने वाले और कानून पसंद और पता नहीं क्या 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 जजेस हैं, उन जजों की तरफ से एक फैसला आया है और उसके जो आथर हैं वो हैं मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। आपको याद होगा। अच्छा, ये पहले ये देख लें कि जनाब ये फैसला जो है ये तकरीबन 7 माह 9 दिन, यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं 210 दिन बाद ये फैसला जो है ये महफूज किया गया था फैसला। और महफूज किया गया था ये 29 फरवरी को, 29 फरवरी को ये फैसला महफूज किया गया था और 8 अक्टूबर को ये फैसला जो है ये अनाउंस किया गया, जारी किया गया है। और ये बेंच था, ये मुनीब अख्तर साहब इसके हेड थे, जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी साहब इसमें शामिल थे और जस्टिस शाहद वहीद साहब। अब ये टोटल जो है ना, ये फैसला जो है ये 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है और 2 सफ़े जो हैं वो जो फ्रीकैन जो पार्टियां हैं केस की उनके नामों पर मुश्तमिल है। 2 सफ़ात जो है, यानी ये टोटल 9 सफ़ात का फैसला है जिसे लिखने में 210 दिन या 7 माह 9 दिन जो हैं इस बेंच को लगे हैं और ये फैसला जारी किया गया है। जबकि इससे पहले अतर मुनील्लाह साहब ने एक फैसला दिया था और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस बेंच के सरबराह थे, लेकिन लिखना अतर मुनील्लाह साहब ने था। तो वो फैसला जो है वो 6 दिसंबर 2023 को वो जो लिखने के लिए दिया गया था जस्टिस अतर मुनील्लाह साहब को, और 223 दिन बाद 18 जुलाई 2024 को वो फैसला जो है वो लिख के उन्होंने काजी साहब तक पहुंचाया था। और फिर काजी साहब ने, ज़ाहिर बेंच के हेड थे, उन्होंने इजाफी नोट दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब चीफ जस्टिस के तौर पे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बरादर जजेस की इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाऊँ कि भाई साहब इतनी देर नहीं करते, माकूल टाइम के अंदर, मुनासिब वक्त के अंदर अंदर फैसला जो है ये अनाउंस करना होता है। उन्होंने तो वैसे सिविल प्रोसीजर कोड है उसका भी हवाला दिया था कि उसके तहत 30 दिन के अंदर अंदर फैसला जो है ये जारी करना होता है तहरीरी तौर पे, और आपने जनाब 223 दिन लगा दिए। माजी में भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट जो हैं वो मौजूद हैं इस हवाले से कि बर वक्त फैसले जो हैं वो जारी होने चाहिए। पहले ये था सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसमें तो दिया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं या सिविल जजेस हैं उन्होंने कितनी देर में फैसला करना है, लेकिन हाई कोर्ट्स के हवाले से वो कहते हैं कि जनाब सिविल प्रोसीजर कोड का हमारे ऊपर इतलाक़ नहीं होता। तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि माकूल वक्त के अंदर, और माकूल वक्त जो मुनासिब वक्त है वो 90 दिन है, 90 दिन के अंदर अंदर जो फैसला है वो सुनाया जाए। अगर 90 दिन से ऊपर हो जाए तो फिर उसको दोबारा सुना जाए उस केस को। और फिर बाद में साकब निसार साहब की एक जजमेंट आ गई थी, उन्होंने जो है वो 90 दिन की बजाय जो है वो 120 दिन कर दिया, उसको बढ़ा दिया टाइम, बजाय इसके कम करते। और फिर इसी तरह उन्होंने जो सिविल प्रोसीजर कोड के बरक्स जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जो सेशन जजों के तौर पर भी काम करते हैं, तो उनके लिए जो टाइम था वो भी उन्होंने मेरे ख्याल 15 दिन बढ़ा दिया था। अगर 30 दिन है तो 45 दिन कर दिया था कि उस दिन के अंदर अंदर वो फैसला देंगे। लेकिन काजी साहब ने सिविल प्रोसीजर कोड का हवाला दिया था और तवज्जो दिलाई थी बरादर जजेस की कि भाई साहब ये फाइल जी दब के नहीं बैठ जाती होंगी,
ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। और वैसे भी जो मुनीब अख्तर साहब ने जो जजमेंट लिखी है और जारी की गई है, वो मेरे ख्याल 2010-11 का केस है, उस वक्त से चला आ रहा था। मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान दावे जो हैं वो बड़े बड़े किए जाते हैं। अतर मिल्ला साहब भी बुनियादी आइनी हकूक़ की बड़ी बात करते हैं जब बैठते हैं, तो बुनियादी आइनी हकूक़ में जो फौरी इंसाफ की फराहमी है वो भी शामिल है ना, उसको भी देखना होता है। और आप जो हैं वो 223 दिन बाद फैसला दे रहे हैं, और मुनीब अख्तर साहब जो हैं ये 210 दिन बाद फैसला दे रहे हैं। और यार मसला पता क्या है, ये जो गैर रस्मी इजलास है ना, उनसे जान छूटे जजों की, जो बैठ के तय करते हैं जनाब काजी साहब ना किमें निबड़ना, आइन दी किमें तशरीह करनी आ, रीराइट किमें करना, हुण साडे नाल की बनेगा, असीं उन्हां दे नाल की करांगे, वो फिर ही टाइम के नाल जजमेंट आएंगे ना। और हम यहाँ जो है ये तवक्कुल लगा के बैठे हैं जनाब ये कभी चीफ जस्टिस बनेंगे, मंसूर अली शाह साहब के पास इनकी बारी है, मुनीब अख्तर साहब की, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी बारी आनी है। अच्छा, मसला ये है कि जो अदलिया के करने वाले काम हैं, अदलिया वो काम नहीं करती, और फिर सियासी मकासद के लिए भी कुछ फैसले आते हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो अदलिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक अदारा जो है उसका काम जो है वो कानून साजी है, वो कानून साजी की बजाय इंतज़ामिया वाले काम शुरू कर दें। अदलिया का काम आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। अगर वो इंसाफ फराहम करने की बजाय पॉलिसियाँ बनाना शुरू कर दे इस मुल्क की, जैसा कि होता रहा है माजी करीब में, तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो फिर क्या मुल्की निज़ाम जो है वो चल सकता है? फिर गड़बड़ी होनी है ना, फिर वही होना है जब हो रहा है। अगर वो उन्हें एक मामला भेजा जाता है, जनाब आइन की ये मामला है 63A वाला इशू लगा लें, तो वो रीराइट कर दें, और फिर इन लोगों को तकलीफ हो, एहतजाज कर रहे हों कि जनाब काजी साहब ने वो उसका नज़रसानी की दरख्वास्त 2 साल बाद क्यों लगा ली, कब लगानी थी? और भाई आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल तो उस फैसले की वजह से मुअत्तल हुए पड़े थे। ये पार्लियामेंट के मामलात में सीधी सीधी मुदाखलत थी, वो जो पहले वाली जजमेंट थी। तो अगर उन्होंने कर दिया है मामला जो है, वो जो रीराइट करने वाला इशू था बहाल कर दिया उसको, आइन को असल शक्ल में, तो इसमें क्या गलती कर बैठे? लेकिन इन्होंने काजी साहब को निशाने पे रखा हुआ है, ये किसी और वजह से रखा हुआ है। और अब मैं ये बता दूं, सच्ची बात मैं कर रहा हूँ, और दिल से, सिद्के दिल से ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा दलेर और आइन पर चलने वाला जज मैंने नहीं देखा। मैंने 27-30 साल के करीब जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग की है, बड़े बड़े जजों को मैंने करीब से देखा है। लेकिन काजी साहब के हवाले से ये भी मैं बता दूं कि मुस्तकिल करीब में एक आध शख्स के सिवा मुझे कोई ऐसा जज नज़र भी नहीं आ रहा। ये मैं कहता हूँ खुशकिस्मती होगी अगर जस्टिस काजी फायज ईसा मुजवज़ा आइनी अदालत जो है उसकी सरबराही कबूल कर लेते हैं। ये जो लोग भी उनके खिलाफ लगे हुए हैं उनको मनपसंद फैसले चाहिए। बहरहाल ये काजी साहब जो हैं, ये जो डैम फंड वाला मामला है ना, वो बाबा डैम जो है साकिब निसार साहब, मैं कुल्ली पा के उत्थे बैठांगा जनाब, डैम की निगरानी करांगा फंडां दी, वो केस जो है ये बेंच में लगा हुआ था काजी साहब के। तो काजी साहब ने यही बात की कि जनाब ये जो बहुत से काम जो हैं वो आइन और कानून के बगैर ही होते रहे हैं। ये जनाब अमल दरामद एक बेंच बन गया हुआ है, जनाब देखें वो फैसला कर दिया है डैम फंड जो है, वो डैम फंड जो जब आया था ना, वो पैसे कैसे इकट्ठे हुए थे ये भी आप लोगों को पता है। ये बाहर भी जाके पैसे वो इकट्ठे करने की कोशिश, ओवरसीज़ पे बड़ा इनको था जनाब, वो ओवरसीज़ बड़े पैसे भेजेंगे, और वो कितने के पैसे भेजे उन्होंने? ये तो सरकारी मुलाजमीन बेचारे, उनकी तनख्वाहें थी, बड़े बड़े जो सरमायाकार थे, अमीर लोग हैं, उनको डरा धमका के उनसे पैसे लिए गए। फौज वाले उस वक्त बड़ी जनाब इनकी आपस में गाड़ी चल रही थी साकिब निसार वाली अदालत के साथ, तो जनाब फौज वालों ने अपनी कुछ तनख्वाहें जो हैं वो उस फंड में दे दी थी, सरकारी मुलाजमीन की जबरन काट ली थी। हत्ता के इद्दी वाले जो हैं, अब्दुल सत्तार इद्दी के साहबजादे हैं, उनसे भी 1 करोड़ रुपए इन्होंने हथिया लिया था। वो बेचारे पहले ही लोगों से इकट्ठे करके फंड्स जो हैं वो अपना काम चलाते हैं। खैराती फंड से भी डैम फंड में पैसे दिलवा दिए थे। और फिर
اب انہوں نے یہ پوچھا قاضی صاحب نے کہ جناب کتنے پیسے، پتہ چلا جناب 11 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے، اب وہ ہو گئے ہیں جناب 23 ارب۔ اچھا بظاہر یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، خوشی کی بات لگتی ہے کہ جناب پڑے پڑے جو ہیں وہ 23 ارب ہو گئے، یعنی کہ وہ مارک اپ وغیرہ سود وغیرہ لگتا رہا ہے تو وہ اب 23 ارب تک وہ پہنچ گئے ہوئے۔ عدالت نے پوچھا ایڈیشنل ایڈیٹر جنرل جو پیش ہوئے تھے غفران میمن صاحب ان سے کہ بھائی صاحب یہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے، سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ کیسے کھول لیا ہوا ہے ڈیم فنڈ کے نام پہ؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ عدالت کا حکم تھا۔ تو انہوں نے پوچھا جناب آئین اور قانون کی تو آپ بات نہیں مانتے، عدالتی فیصلے کی طرف چل پڑتے ہیں، آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے فنڈز قائم کر کے اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا جناب یہ سود کہاں سے آ رہا ہے، مارک اپ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو مارک اپ ہے یہ حکومت ادا کر رہی ہے، یعنی جو پیسہ اس فنڈ ڈیم فنڈ میں پڑا ہوا ہے اس پہ جو مارک اپ ہے وہ ٹی بلز کے ذریعے حکومت ادا کر رہی ہے، اور اس وجہ سے اس کی، تو انہوں نے کہا جناب یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو عامر رحمان صاحب جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ مارک اپ کیوں حکومت ادا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جناب جو حکومت رقم جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہے تو اس پہ وہ مارک اپ دیتی ہے۔ تو یہ اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ فنڈ جو ہیں یہ سرکاری خزانے میں جانے چاہیے، وہ کہتے ہیں اگر سرکاری خزانے میں چلے گئے تو پھر مارک اپ نہیں ملنا، اور مارک اپ حکومت کے اوپر ہی بوجھ ہے نا، اگر یہ پیسے ہی سرکار کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر کم از کم جو ٹی بلز کے ذریعے مارک اپ ادا کیا جا رہا ہے اس سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اس کیس کی جو سماعت ہے 11 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور چیف صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا جناب یہاں بہت ساری عجیب چیزیں ہوتی رہیں اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور بہت سے کام آئین اور قانون کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں اس ملک میں۔ اچھا آئین اور قانون کی مسلسل بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں ان پہ آپ چلے جاتے ہیں، عدالتیں فیصلے دے دیتی ہیں جو آئین اور قانون سے مطابقت ہی نہیں رکھتے، پھر وہ عدالتی نظیر بن جاتی ہے، اور ملک بھر کی عدالتیں جو ہیں ان فیصلوں کی روشنی میں جو ایک نیا قانون بنایا ہوتا ہے، نیا آئین بنا دیا ہوتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں۔ تو آئین کی کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے وکیل کے، دیکھنا پڑے گا کہ جناب جو فیصلے ہیں یہ آئین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہی بات جو ہے یہ مہر بخاری کے پروگرام میں ایک دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مہمان تھے، اور ظاہر ہے تمام ٹی وی چینلز میں ایک ہی موضوع ہے جناب کہ 26ویں آئینی ترمیم، آئینی عدالت بنے گی نہیں بنے گی۔ تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وکالت کر رہے تھے اس آئینی عدالت کی کہ جناب یہ کیوں ضروری ہے۔ تو وہاں انہوں نے پہلے تو ایک کلپ کاٹ کے نا ڈالا گیا سوشل میڈیا پہ، جیسے یہ کہا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ منصور علی شاہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں لیکن وہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ججوں کو کنٹرول کر سکیں گے، یہاں بس اتنا۔ اس پہ جناب شور مچ گیا کہ یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات شاید ڈالی گئی ہے، تو پھر وہ پورا کلپ جو ہے وہ ڈالا گیا اور اس میں سوشل میڈیا پہ۔ تو اس میں پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں یہ جو سیاسی مقاصد کے لیے فیصلے کرتے ہیں جج، ان ججوں کو کنٹرول کر پائیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر انہوں نے 63A والا کیس جو ہے کہ اس جیسے جو کیس فیصلے ججز فیصلے کرتے رہے ہیں، یا پھر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو رویہ اختیار کیا، جو رجحان پیدا کیا آئین اور قانون سے بالاتر ہونے کا، یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ آئینی عدالت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں یہ والی جو سپریم کورٹ ہے یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فیصلے کر رہی ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو اس کے ذمہ دار یہ ججز ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں جاتا ہے اس کے ذمہ دار بھی ججز ہیں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا انہیں۔ اب جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے نا، سپریم کورٹ میں تو ان کی دال نہیں گل رہی، کیونکہ وہاں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنی ہوئی ہے، 184 کے تحت اگر جاتے ہیں تو کمیٹی جو ہے فیصلہ کرے گی جناب ان کی درخواست جو ہے وہ سننی ہے نہیں سننی، مفاد عامہ میں آتی ہے نہیں آتی، کون سا بینچ سنے گا۔
تو وہاں سے جو ڈرتے ہیں، اور ان کی پوری کمپین جو ہے قاضی صاحب کے خلاف ہے، یہ جو وکلا کمپین چلا۔ اب انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جناب 5 ہائی کورٹس میں پی ٹی آئی والے درخواستیں لے کے جائیں اور ٹائم گزارا جائے کہ کسی طریقے سے ایسا وقت آ جائے کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں اس وقت، یعنی 25 تاریخ یہ گزارنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی مولانا صاحب سے ملتے ہیں، کبھی یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا بہانہ کرتے ہیں۔ اچھا، شنگھائی تعاون تنظیم کو ناکام بنانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کا بہانہ کر رہے ہیں جناب وہ تنظیم کا اجلاس ہو جائے تو اس کے بعد جناب آپ جو ہے اس پہ مشاورت کریں، اور مولانا صاحب سے ایک دن پہلے یعنی گزشتہ روز بھی یہ ملے ہیں جا کے ان کا وفد، اور دوسری پارٹی جو وہ بھی مل رہی ہے۔ تو یہ میں بتا دوں کہ مولانا صاحب جو آئینی عدالت والا معاملہ ہے نا، اس پہ حکمران جماعتوں کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے والوں کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ایشو تھوڑا تھا جو قاضی صاحب کے حوالے سے کہ ان کو سربراہ بنایا جائے اس جماعت کا، نون لیگ کی خاص طور پہ یہ خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے، تو وہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ اپنے تفضات ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جب قاضی صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد ہوگا کیا پھر؟ اگر قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے، 25 کے بعد یہ معاملہ جاتا ہے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم والا، تو پھر وہ جج بیٹھے ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے طور، کیونکہ اب تو آئین میں یہی لکھا ہوگا نا، منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ جج، انہوں نے ہی بننا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے یہ کہ سینئر موسٹ بنے گا۔ اگر ترمیم نہیں ہوتی 25 تک تو نوٹیفکیشن جاری کرنا جو ہے حکومت کی مجبوری ہوگی۔ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا 25 سے آگے معاملہ چلا جائے، اور یہ آئینی ترمیم جو ہے، جیسے پہلے حکم امتناعی ہو گئے تھے بل کی شکل میں، سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ جو ہے معطل کر دیا تھا، یہ سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کو معطل کر دے گی، تو اللہ اللہ تو خیر صلاح، اور یہی ایسے ہی کام چلتا جائے گا، ایسے ہی جو سیاسی مقاصد کے لیے بقول بلاول بھٹو زرداری یہ فیصلہ۔ اچھا، اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قاضی صاحب کو سربراہ لگانے کے لیے یہ 25 سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں، قاضی صاحب کو سربراہ لگانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو نے کہا بھی ہے کہ 25 کے بعد جائیں گے نا، پھر ادارے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اداروں کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، یہ بات ہے اصل میں۔ اچھا، اب ان کی تحریک جو ہے اس کی پوری بنیاد جو وکلا کی تحریک ہے، یہ قاضی صاحب کے خلاف، قاضی صاحب کو اس عدالت میں تقرر روکنے کے لیے۔ اگر قاضی صاحب جو ہیں وہ جاتے نہیں اس عدالت میں، معذرت کر لیتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے نہیں جانا، میں نے 25 کو گھر چلے جانا، تو پھر ان کی جو تحریک ہے جس بنیاد پہ انہوں نے کھڑی کی ہے وکلا نے، وہ تو دھڑام سے گر گئی نا، اس کی تو ہوا نکل گئی نا۔ ویسے بھی جو وکلا کی بہت ساری پاکستان بار کونسل جو ہے اس نے آئینی عدالت کی حمایت کی ہے، سندھ بار کونسل نے حمایت کر دی ہے، پنجاب بار کونسل نے جو مسودہ بھیجا ہے سرکار کو اپنا، اس کو کانٹ چانٹ کر کے، وہ اس میں انہوں نے اس عدالت کی جو ہے حمایت کر دی ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ میں نے کہا نا پی ٹی اے کا ایک گروپ ہے وکلا کا، وہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 5 ہائی کورٹس میں یہ درخواستیں دائر کی جائیں۔ ایک تو بشرا گوہر صاحبہ ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہوئی ہے، اور اس کی آج سماعت بھی ہو رہی ہے۔ وہاں کے چیف جسٹس جو ہیں اشتیاق ابراہیم صاحب اور جسٹس وقار صاحب جو ہیں، ان پر مشتمل بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مسودہ ہے نا وہ عوام کے سامنے لایا جائے۔ اب اس کی درخواست کی قانونی پوزیشن کیا ہے اور آئینی پوزیشن کی وہ بھی میں بات کرتا رہوں۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے، اور اس میں بھی یہی بات کی ہے کہ اس کو مسودہ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے اور عوامی رائے لی جائے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو 18ویں آئینی ترمیم تھی اس کا مسودہ جو ہے اس میں بھی عوام سے رائے لی گئی تھی۔ اچھا، جو 18ویں آئینی ترمیم ہے نا، جو اس کا مسودہ تیار ہو رہا تھا، جو کمیٹی تھی پارلیمنٹیرین پر مشتمل، ان سے باقاعدہ حلف لیا گیا تھا کہ جب تک ڈرافٹ تیار نہیں ہو جاتا آپ لیک نہیں کریں گے کہ جناب کیا ترامیم جو ہیں وہ تجویز کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے پبلک میں معاملہ گیا، وہ جیسے کہہ رہے ہیں، تو پھر 18ویں آئینی ترمیم تو عوامی رائے کے ساتھ جو ہے وہ منظور کی گئی تھی، تو پھر سپریم کورٹ نے مانی کیوں نہیں تھی؟ وہ 19ویں ترمیم کیوں کرنا پڑی تھی؟ افتخار چوہدری صاحب گن پوائنٹ میں 19ویں ترمیم کروانے پر تلے ہوئے تھے، اور ججوں کے تقرر کے حوالے سے جو بھی تھا، جو بھی ان کی ترمیم تھی 18ویں ترمیم، اس کے بالکل برعکس
وہ لے گئے تھے بھائی اگر عوام اور دوسری عوام کے نمائندے موجود ہیں, عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا اپنے نمائندوں کو کہ جناب یہ فیصلہ کر دیں آپ, یہ کر دیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 8 ہفتے ملنے چاہیے عوامی رائے لینے کے لیے. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں اب یہ گزٹ میں, سرکاری گزٹ میں پبلش ہونا چاہیے. نوٹیفکیشن پبلش ہوتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں جناب کوئی جو رولز ہیں ان کے تحت جو ہے, قواعد جو ہیں اس کے تحت یہ ابھی تک تو اس کی کوئی سر پیار ہی نہیں ہے. کہاں ہے مسودہ؟ اور کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ مقننہ کو ہدایت جاری کر سکتی ہے قومی اسمبلی کو؟ اس کا جواب ہے نو. نہ یہ نہ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں کون لوگ؟ انتظامیہ اور عدلیہ. وہ مقننہ اس میں ہے ہی نہیں. مقننہ کو وہ حکم جاری ہی نہیں کر سکتے ایز اے انسٹیٹیوٹ. وہ جو تھا نا اسپیکر کو جو ہدایت جاری کی تھی وہ ایک ایکٹ ہو گیا تھا, اس کو اسپیکر ڈپٹی قاسم سوری والا جو انہوں نے وہ قرارداد جو ہے تحریک عدم اعتماد وہ مسترد کر دی تھی اپنے طور پہ رولنگ دے کے, تو ان کا اقدام غیر آئینی تھا. ہاں جب یہ ترمیم جو ہے منظور ہو جائے تو پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کا جائزہ جو ہے جو انہوں نے بنایا ہوا بنیادی آئینی ڈھانچہ میرے خیال میں تو نہیں لیا جا سکتا. جو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جب آئین کے مطابق دیکھیں تو پھر نہیں لیا جا سکتا, لیکن عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں اگر دیکھیں تو پھر شاید لیا جا سکتا ہو. تو پھر ہو سکتا ہے. اس مرحلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسلام آباد میں فوج تعینات ہے, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئین میں لکھا ہو جہاں فوج تعینات ہو وہاں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو جوڈکشن ہے ہائی کورٹ کی وہ معطل ہو جاتی ہے. اب یہ پشاور میں اس کی آج سماعت ہو رہی ہے, تو میرے خیال میں تو یہ ناقابل سماعت ہے. کچھ چیز ہی نہیں جس کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ جو 199 ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ اس کا جو علاقہ اختیار سماعت ہے اس کے اندر وفاق یعنی وفاق کے جو ادارے ہیں جو محکمے ہیں ان سے متعلق وہ ریٹ جاری کر سکتے ہیں, حکم جاری کر سکتے ہیں. جو صوبائی محکمے ہیں اس کے یا پھر کسی دوسرے صوبے کے اگر جہاں پہ محکمے ہیں کام کر رہے ہیں کنسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں تو ان کو ہدایت جاری کرتے ہیں یعنی اس علاقائی دائرہ اختیار کے اندر. اور پھر جو مقامی ہیں ان کو اچھا حکم کیا جاری کرنا ہے؟ حکم یہ دیکھنا ہے اس نے کہ جناب اگر قانون پر عمل نہیں ہو رہا تو وہ حکم جاری کرے گی جناب قانون پہ عمل کریں. یا قانون کو مطلوب ہو کوئی ایکشن تو وہ کہے گی جناب یہ ایکشن کیوں نہیں لیا آپ نے, قانون کی عملداری کیوں نہیں قائم کی, تو یہ حکم جاری کرے گی. یا پھر اگر کسی کام سے قانون روکتا ہو کہ جناب یہ کام نہیں کر سکتے آپ, اور وہ کر رہا ہو ادارہ یا شخص یا فرد, پھر اس کو روکے گی ہائی کورٹ کہ بھائی صاحب یہ آپ کام نہیں کر سکتے, اگر کیا ہے تو غلط کیا ہے, کلعدم کر رہے ہیں ہم اس کو. اور پھر جو بنیادی آئینی حقوق کا معاملہ ہے اس کو دیکھ سکتی ہے. تو اس میں کس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جی؟ یہ ہائی کورٹ سے جو ہے اسٹے لینے کے چکر میں پڑے ہوئے. بل جو تیار ہو رہا ہے حکومت کہہ سکتی ہے کہ جناب حکومت جو ہے اس نے تو ابھی تک بل ہی کوئی نہیں تیار کی ہے, ابھی تو مشاورت ہو رہی ہے, اس کو پبلک کیا کرے. یہ قبل از وقت درخواستیں ہیں, یہ اڑ جانی چاہیے, پہلی پیشی پہ ہی مسترد ہو جانی چاہیے. لیکن یہاں جیسا کہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جہاں بہت سارے کام جو ہیں وہ آئین اور قانون کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں, ان کی یہ کوشش ہے. لیکن بہرحال یہ اچھا کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ بنایا. اب اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی, اور سپریم کورٹ میں ابھی جو ہے انصاف کرنے والے, آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرنے والے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کیا موجودہ حکمران جو ہیں ہمارے یا حکمران جماعتیں جو ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہی ہیں, تو یہ میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح کیس لڑ رہے ہیں آئینی عدالت کا, اور موجودہ سپریم کورٹ کو جس طرح وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب سیاسی مقاصد کے لیے فیصلے دیے جاتے ہیں آئین اور قانون سے ہٹ کے. انہوں نے 2 مقدمات کے حوالے دیے نا, 63A والا اور سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ والا. یہ جو ان کے حق میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں والا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اور جو یہ منصور علی شاہ صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیاسی جج جو ہیں سیاسی مقاصد رکھنے والے ان کو کنٹرول کر سکیں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اختیار جو ہے آئین کی تشریح کا وہ اس سپریم کورٹ کے پاس نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے نہیں سپریم کورٹ بنا رہے ہیں نا۔ اگر یہ سیاستدان یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ناکام ہو جاتے ہیں اس ترمیم کے حوالے سے، تو پھر کیا یہ ججز جو ہیں ان کو بخش دیں گے؟ کیا وہ ایسے ہی یہ باتیں کیے جا رہے ہیں بغیر ہوم ورک کیے؟ کیا یہ صرف پیپلز پارٹی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہر سپریم کورٹ جو ہے اس کا نشانہ بننا ہے اس نے؟ بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی، بے نظیر کی حکومتیں جو ہیں وہ گئیں، کسی نے بحال نہیں کی، جو بھی معاملات ہیں، یعنی کہ پھر جیلیں جو بھی ہوا، ان کے مقدروں میں کیا نشانہ بننا ہے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہے۔ اس دفعہ جو ہے گیم ذرا الٹ ہو جائے گی۔ بہرحال جو بھی ہو، جو میں کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، یہ جو مرضی زور لگا دیں سر سے پاؤں تک، جو مرضی کر لیں، یہ آئینی ترمیم منظور ہونی ہے، اور آئینی عدالت یا وفاقی آئینی عدالت وہ وجود میں آنی ہے، اور وہ 25 تاریخ سے پہلے وجود میں آنی ہے۔ نہ صرف منظور ہونی ہے بلکہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جانا ججوں کا، یہ میں بتا دوں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔